औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं नाज़रीन शाहीन की परवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान फराज अकबर शाहीन। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों के लिए शाहीन की परवाज़ आपका अपना मेज़बान फराज शाहीन लेके हाजिर हुआ है। नाज़रीन, आज आपको पता है हज़रत अली की शहादत का दिन है और उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और शब कदर 5 रातों में तलाश कीजिए, हो सकता है वो आज भी हो सकती है, तो हमें शब कदर तलाश करनी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो तमाम मुसलमानों को वो रात ज़रूर नसीब होगी। मैं सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करना चाहूँगा। वो हज़रत अली थे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिनके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है, और उनके लिए फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका जिक्र भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। क्या शान है मेरे मौला मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करीमुल्लाह वजुल करीम की। क्या शान है मेरे मौला हज़रत अली की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान की आज ट्रांसमिशन हमने जो है वो 10 दिन आखिरी अशरे के लिए स्टार्ट की है, रहमत रमज़ान शाहीन की परवाज़ के साथ। और इंशाअल्लाह हम 12:10 पर रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अवामी मसाइल, रमज़ान की जो है वो शरई मसाइल पूछेंगे अपने उलमाए कराम से। सियासी गुफ्तगू भी होगी क्योंकि इस वक्त आपको पता है ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है, सियासी मौक़िफ़ भी लेंगे। तो इसी सिलसिले में जो आज हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, और इस वक्त हुकूमत भी उन्हीं की है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अली अकबर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर अल्लाह का शुक्र है। सर मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आपकी तरफ आऊँगा ज़रूर सर, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल होगी बात इंशाल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं और आलिम हैं, रूहानी शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं, रेमाटोलॉजिस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नातिया अशार भी पेश करते हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, जनाब डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे प्यारे भाई, और यकीनन हमारे साथ होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये 10 दिन हमारे साथ हों। ताजिर रहनुमा हैं, बड़ी आवाज़ उठाते हैं आवाम के लिए, अक्सर जो है वो तनकीद का भी निशाना रहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, लेकिन ये किसी की भी तनकीद से डरते नहीं हैं, दिलेर आदमी हैं, बात करते हैं आवाम के हक़ में। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं, पीटीवी से अपना कैरियर स्टार्ट किया, रेडियो पाकिस्तान में काम किया, मुख्तलिफ जो है वो ड्रामे करते हैं, लेकिन घर में भाभी भी अक्सर इनको यही कहती होंगी कि आप ड्रामेबाज आदमी हैं। मेरे प्यारे भाई भी हैं और आजकल इनकी मुख्तलिफ सीरियल चल रही हैं। कोई इनका यकीन नहीं करता, क्योंकि ड्रामा करने वाले तो लोग यही समझते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका दिल बहुत नरम है, बहुत प्यारे भाई हैं। सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, फ़िल्म भी इन्होंने की हुई है और बड़ी शख्सियत के साथ की है। जनाब अब्दुल मन्नान हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ठीक ठाक है जी हाँ। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारे साथ जो ताउन किया है दी नोबेल कंपनी इंडिपेंडेंस परफ्यूम, उनकी तरफ से शाहीन की परवाज़ को ताउन किया गया है, और यकीनन हम उस परफ्यूम के लिए क्या कहते हैं, आपको भी मिलना चाहिए ना, तो मिलना चाहिए तो सबसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो हम आपसे सवाल करेंगे उसका जवाब दीजिए। कोशिश करें, आपके पास अभी हैं कोई 1 घंटा तकरीबन है, गूगल करके देखिए या किताब में से देखिए हमारे सवाल का जवाब। आज मौला अली का दिन है तो उस हवाले से ही मैं सवाल करूंगा।
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی، کس شہر میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ دو سوال ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں، ایک کا بھی جواب دیں گے، جو سب سے پہلے ہمیں کال کرے گا اسے دی نوبل کمپنی کی طرف سے انڈیپینڈنس پرفیوم دیا جائے گا۔ جی حضرت صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک تو کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے سر، آج میرے مولا مشکل کشا حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، دل رو رہا ہے، روا روا کھڑا ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے سر۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز فراز جان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت عظیم کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کے لیے جان اور ماں باپ سے زیادہ قیمتی نہ بن جاؤں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ، حضرت علی تو بچپن میں ہی کامل ہو گئے تھے۔ بے شک آپ کا ایمان، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، کسی غزوہ میں، کسی سریہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کا حکم عطا فرمایا۔ دوسری بات، قربان کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ بھی یہ جان ہے۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اسی امت کے لیے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس سے اللہ بڑا اکبر، بتائیے کیا؟ بے شک اللہ، حضرت علی شیر خدا، واقعتاً شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب آمین۔ فرمائے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، شب قدر ہو سکتا ہے آج بھی ہو، بالکل۔ ہو سکتا ہے کہ باقی جو 4 ہم، طاق راتیں ہم، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل ہو سکتا۔ شب قدر کے بارے میں کچھ بتائیں نا، اس کی شان کیا ہے سر؟ دیکھیے، قرآن مجید میں یہ سورہ قدر آ چکی ہے، اس میں فرمایا گیا الف شہر۔ تو میں بہت اس پر غور کیا کرتا تھا کہ یہ 1000 مہینے، تو ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اور بہت بڑے پائے کے عالم اور بزرگ اور فقی اور مفتی محمد مظہر بقا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جامعہ ام القریٰ مکہ معظمہ میں 26 سال رہے فقہ کے امام بن کے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو 1000 مہینے نہ سمجھیں، عربی کی گنتی کا آخری لفظ الف ہے، 1000۔ اگر لاکھ ہوگا تو یہ کہیں گے الف الفن۔ تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، سنگ، 10 سنگ، نیل، 10 سنگ، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 1000 مہینے نہیں ہے، گنتی کا آخری حرف ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے اور انہیں 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور ہم مسلمان تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں گیس پیپر ہی نہیں، سالٹ پیپر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی میں ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے صحیح۔ جتنی ایک عبادت۔ تو 5 راتیں کتنی قیمتی ہوئی؟ تو اللہ پاک ہمیں سبحان شب اللہ۔ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ شب قدر کی توفیق۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنا اور انسانیت کو جگانے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے اصل طاقت صبر، شکر، خدمت اور خلق میں ہے۔ اگر ہم رمضان کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی ہر دن عبادت بن سکتی ہے۔ جی علی اکبر گجر صاحب، اگر ہم رمضان کو سمجھ لیں تو ہماری ہر دن جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے سر آپ؟ بے شک اس میں ماشاءاللہ سے آج رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، یہ اس کی اپنی عظمت ہے۔ اس کے بارے میں روزے کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ تو سر سے لے کے پاؤں تک، صبح جب سحری سٹارٹ ہوتی ہے اور افطاری تک کا جو احکامات ہیں، اس کے اوپر جب مسلمان چلتے تو وہ پورے کا پورے ایک نظام کے اندر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے تو 12 مہینے ہی ایسے ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے بھی اسی طرح سے گزارنے کا حکم ہوتا ہے،
لیکن یہ مقدس مہینہ ہے بہت، جس میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوری اس سے پہلے بھی دوسری قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اسی طرح سے اس کے جتنے بھی ہمیں فوائد ہیں ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے، تو اس سے زیادہ مقدس مہینہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، جس میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں امت کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہے، اسی میں برکت ہی برکت ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر اسپیشلی آج 21 رمضان آپ نے جو ذکر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج شہادت کا دن ہے، تو یہ آج کا دن 21 رمضان میں بڑا اہم ہے ہماری امت کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، اور پھر جو تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے. اور پھر طاق راتوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، صدیقی صاحب نے فرمایا کہ جیسے ہمارے لیے تو یہ بالکل سال پیپر ہے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہم اس میں سے ڈھونڈتے رہتے کہ ایک رات کے چکر میں کہ 27 میں، 25 یا 23، 21 میں کس میں ہونا چاہیے. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اگر سمجھ آ جائے اس بات کو، لوگوں کو کنونس ہمیں کرنا چاہیے آج والی بات کو، کہ ہمیں کلیئر بتا دی کہ ان 5 راتوں میں ڈھونڈ لیں. سبحان اللہ. 5 راتوں میں ڈھونڈیں تو پھر بڑی بات ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا 5 میں سے. تو 5 دن ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ہمیں تمام لمحات میں اپنے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے، تو وہ ہزاروں راتوں سے بہتر رات کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. جب لوگوں کو کنونس کیا جائے، میرا خیال ہے صدیقی صاحب کہ لوگوں کو بات کا مقصد سمجھ آ جائے تو لوگ ساری عمل کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. آپ جیسے ہمارے بھائی فراز اکبر صاحب شاہین کی پرواز میں بیٹھتے ہیں تو لوگ بات سنتے ہیں ان کی، اور بات سنتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لوگوں کو اچھے رویوں سے، اچھے لفظوں سے، اچھے ایٹیچیوڈ سے ہمیں لوگوں کو کنونس کرنے کی، اپنے قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ طاق رات جو ہے اس کو 5 راتوں میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو کلیئر ہو گیا نا، 5 دن ہی ہم نے اس پہ عبادت کی، اللہ سے اپنے جو لائنیں ہیں وہ سیدھی کر لیں، تو ہمارے لیے تو بہت ساری کامیابی کی راتیں یہی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے اس بابرکت مہینے میں اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے، اور اتنے خوبصورت چہرے 2 صدیقی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میرے بھائی بیٹھے ہیں. آپ نے تو ہمیں بڑا آتے ہی تھوڑا سا وہ کر دیا ماشاءاللہ، جب آپ نے بتایا کہ ہم ان کی بھابھی کے بھائی، ہماری بھابھی کہتی ہوں گی، لیکن وہ بڑے اچھے، بڑے عظیم انسان ہیں ماشاءاللہ. ہم ساری آج خوبصورت گیدرنگ آپ نے آج کی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ گجر صاحب. انشاءاللہ ساتھی ہیں آپ. جاوید بھائی، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مغفرت کا مہینہ ہے، اس بارے میں تھوڑا سا کچھ فرمائیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ سے علماء کرام اور اہل سیاسی بصیرت اور اہل علم اور اہل دانش لوگ بیٹھے ہیں، تو میں کیا اور میری بساط کیا کہ میں ان کے سامنے بات کر سکوں. مگر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے قرب کو پانے کا یہ بہترین مہینہ ہے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ سالف پیپر ہے، مطلب اس سے زیادہ اور کوئی سہولت ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے جنت میں جانے کا. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کون سے ایسے اعمال کریں، ہم کون سے ایسے فضائل کریں جو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے تم آسانیاں پیدا کرنا کیا شروع بات کر دو. سبحان اللہ. یقین کرو، جس دن تم نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی تو بندہ راضی تو اللہ راضی. اللہ تو سب سے بڑی بات یہی ہے. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھ دے. میں کہتا ہوں نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ کو کروڑوں روپے دے دیں یا اربوں روپے دے دیں. نیکی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی آئے، کنکر بھی آئے، راستے سے ہٹا دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا دیں. نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو آپ اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیں. تو بات یہ کہ ہمارا دین ایک بہت آسان دین ہے اور ہم نے جو ہے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. یقین کریں، جس دن ہم نے اللہ کی ماننی شروع کر دی، ہم دین اور دنیا دونوں میں فلاح پائیں گے. تو یہ ہمارا تقاضا ہے، اور یہ 5 راتیں بہت اہم راتیں ہیں. تو یقین کریں، گڑ گڑائیں اپنے لیے،
اپنے لوگوں کے لیے کہ یا میرے رب تو غفور الرحیم ہے. یقین کریں مجھے، میں زیر عطا بھی رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اپنے شاید بولنے کی وجہ سے، اپنے انداز بیاں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے سیاسی دوستوں کو ہماری باتیں ہضم نہیں ہوتی. نہیں ہضم کریں گے آپ، مگر بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بولیں آپ، اچھی بات انداز ہے، بیاں اگرچہ کچھ لوگوں شوق کے لیے نہیں بولنا ہے. چاہیے، اچھی بات ہے، آپ ڈٹ کے بولیں، ہم ہضم کریں گے. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور آپ ہی لوگوں سے مل کے علی چاہے وہ اکبر گجر صاحب ایک مثالی آدمی ہیں اور ماشاءاللہ کھلے دل کے آدمی ہیں. آپ نہیں کا دل کی بات شاہین کی نہیں، پرواز سے. بالکل بالکل. اکبر بھائی سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، مگر ایسا لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے مل رہا ہوں. بہت شکریہ. تو یہ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. دیکھیں ہمارا مقصد کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، تنقید پر اصلاح ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کو کیسے آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے اندر برداشت کا مادہ لے لانا پڑے گا، صبر کا مادہ لے کے آنا پڑے گا، اور یہی درس ہمارا رمضان دیتا ہے. یہی درس ہمارا ٹھیک ہے. رمضان دیتا ہے. میں کیا کروں، مجبوری ہے، میرے کان میں جنات موجود ہوتے ہیں. ناظرین، ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاپولر گروپ، ایک بہت بڑا نام ہے اور یقیناً اس کو تقریباً سبھی جانتے ہیں، پورے پاکستان میں، لوگ پاکستان سے باہر جانتے ہیں. ان کے جوس بھی بہت مشہور ہیں، ان کی مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا پاپولر گروپ کا. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی، اور ایک خوبصورت پاکستانی بہت پیاری سی بچی ہے جس نے ہمیں جوائن کیا ہے. طیبہ شاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا ہمارے عبد المنان حمید صاحب جو ہے نا کافی دیر سے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان سے بڑا خوفزدہ رہتا ہوں میں. ماشاءاللہ ضرور ضرور. یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں لیکن ڈرامے باز نہیں ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نا، ڈراموں میں کام کرتے ہیں لیکن ڈرامے باز نہیں ہیں. ڈرامے باز نہیں ہے. تو پوچھتے ہیں نا کہ اس فیلڈ میں کیسے آیا اور کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. جی منان بھائی کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دل کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. میں ڈرامے کرتا ہوں لیکن ڈرامے باز نہیں ہوں، اور 2 گواہی مجھے مل گئی ہے. واہ واہ کیا بات کہی آپ. حضرت صاحب بھی ہیں برابر میں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سلسلہ یہ ہے کہ ڈرامے کا شوق مجھے شروع سے اس لیے تھا کہ بچپن میں نے نعت شریف کے مقابلوں میں بہت حصہ لیتا تھا، تقریری مقابلے میں بہت حصہ لیتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں نے بڑا نام کیا، عزت دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح مجھے پھر اسٹیج کا کہا گیا، اسٹیج کیے، خوب کیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے کیے. پھر اشارہ ملا کہ ریڈیو. اداکار محمد علی صاحب بھی تو آپ سے بڑی انسیت رکھتے تھے. جی جناب، میں محمد علی صاحب سے بہت انسیت رکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ جس ریڈیو پاکستان سے محمد علی صاحب نکلے ہیں فنکار بن کے، میں اسی ریڈیو اسٹیشن سے نکلا ہوں. واہ واہ. اور بڑی بات یہ ہے اللہ کہ ان کی وہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا بڑی فرمائے. بات بڑے یہ ہے شریف کہ آدمی تھے محمد علی صاحب، بہت اچھے انسان. اور میں ان کا بہت یعنی کہ فین، بہت بڑا فین ہوں، لیکن ان سے ملنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ میرے دل میں ایک احترام کا بت ہے، وہ ٹوٹ نہ جائے. اس لیے میں نے ان سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کی. پتہ نہیں کیا موڈ ہو ان کا، کس انداز سے مجھ سے بات کریں اور میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاؤں. تو اتفاق دیکھیے گا کہ ریڈیو پاکستان کی سالگرہ تھی. میں ویسے بھی آرٹسٹ ہوں، آپ کو پتہ ہے. تو اس سالگرہ میں عنایت بلوچ صاحب جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک پینٹنگ بنائی جائے مہمان خصوصی کے لیے. میں نے سر کون ہے؟ تو کہا کہ محمد علی. تو میں چونک گیا کہ جن سے میری ملنے کی حسرت ہے وہ اب ملنے کا صحیح موقع آ رہا ہے. حالانکہ ریڈیو پاکستان میں کئی مرتبہ وہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں روم میں، آفس میں، یہ وہ، لیکن میں کبھی نہیں ملا. ریڈیو پاکستان کراچی میں، حیدرآباد. تو وہاں پر جب محمد علی صاحب کو پینٹنگ دینے کا موقع آیا تو سب سے پہلے محمد علی صاحب تھے، اس کے بعد مجھے بلایا گیا، پھر اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب کو بلایا گیا، اور انہوں نے، میں درمیان میں تھا، پینٹنگ دی. تو عنایت بلوچ صاحب نے میری بڑی عزت کی، بڑی اچھے تعریفی الفاظ استعمال کیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا ورسٹائل آرٹسٹ ہے یہ منان حمید. تو محمد علی صاحب نے بے اختیار خوشی سے گلے لگایا اور کہا لاہور آئیں گے آپ، عنایت اسے لاہور بھیجنا میرے پاس. کیا بات. اور واقعی میرے لیے بڑی خوشی کی بات. کچھ اور جملے محمد علی صاحب جی، کچھ اور ایسے الفاظ بہت پیارے الفاظ استعمال کیے تھے.
शाहीन साहब बहुत उम्दा एक्टर थे वो, और वो जिस अंदाज से उन्होंने मुझे गले लगाया है, बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े जो मैंने जज्ब कर लिए। बहरहाल एक अच्छा मौका था, कहाँ मैं उनसे मिलना नहीं चाह रहा था। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि कहाँ मैं उनसे मिलना नहीं चाह रहा, तो अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अंदाज से मिलाया क्या बात कि 2-3 मरतबा गले लगाया उन्होंने, प्यार किया मुझे, पेंटिंग मेरी लेके गए और कहा कि इनको पहली फुर्सत में भेजेंगे। वेरी गुड। क्या बात है, क्या और बात। मोहम्मद अली साहब के लिए मशहूर है कि हैदराबाद से, कराची से जो भी फनकार वहाँ जाता था वो उसके साथ कोऑपरेट करते थे, उसके राइश का बंदोबस्त करते थे, उसके फन के लिए फिल्में, ड्रामे जो भी हो वो उनका साथ करते क्या बात है, ऐसे वेरी गुड, क्या वेरी बात गुड। है। मैं मनान भाई आपकी तरफ आऊँगा। बिल्कुल। तैयबा, हज़रत अली की आज शहादत का दिन है, मेरे मौला मुश्किल कुशा, उनके लिए कोई हदिया नाता पेश कर। एक कलाम पेश कर रही हूँ, वो आप तमाम लोग बड़े महजूज होंगे, वो मेरे दिल के बड़े करीब है और आहा, इंशाल्लाह आप उनके सुभान साथ देंगे मुझे। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली हर शय पे कादिर है, अली की कुल खुदाई है, बड़ा लजपाल अली, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे, जिदे कोलो तू सड़ने, ओ जिदे कोलो तू सड़ने, ओ अरशां दे राज जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे। सोना मेरा मौला अली, नवाबा दा नवाब अली, सोना मेरा मौला अली, नवाबा दा नवाब अली, जो अपने दर्द बंदियां नू, अपने दर्द बंदियां नू कलंदर बड़ा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे। सोना मेरा मौला अली, रहीम ते करीम अली, सोना मेरा मौला अली, रहीम ते करीम अली, जो गिड़ियां तो लैन साना तई, गिड़ियां तो लैन साना तई, और रिज़्क वंडा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे। अब जब मौला अली की बात हो रही है तो उनकी शुजाअत पे बात आई है, तो वहाँ पे उनका बेटा साथ खड़ा है, जहाँ पे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह ने दुआ करके मांगा है कि सोना मेरा पीर गाजी है, जिदे तो बीबी ज़हरा राजी है, सोना मेरा पीर गाजी, जिदे तो बीबी ज़हरा राजी है, ते ओखे वेले सैयदा नाल, ओखे वेले सैयदा नाल करण वफा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे, जिदे कोलो तू सड़ने, ओ अरशां दे राज जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां निभा जान दे। अल्लाह, आपकी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मौला अली की शहादत। अल्लाह ज़्यादा खैर। मैंने जब आपको कॉल की थी, आपने मुझसे एक बात की थी ना कि तैयबा मौला अली का कलाम है तो अता हो जाएगी, तो मैंने कहा था हैदर हैदर, तो हैदर हैदर है। सुभान अल्लाह, हैदर है। माशाल्लाह। जी डॉक्टर रफ़ी साहब, एक सवाल है आपसे, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। ज़रूर। शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क है सर? ये बड़ा अहम सवाल है, आज तो ख़ास तौर पे इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सही। लोग शरीयत को तरीक़त से अलग
اور طریقت کو شریعت سے الگ مانتے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ مرشد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ شریعت مخدوم ہے، شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ یہ اللہ والے اپنے میٹھے منموہن طریقے سے سالک کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی محبت سرکار کی دلاتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا آسان ہو جائے۔ ہے۔ تو طریقت شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بار اور حضرت صاحب نے فرمائی، اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور تارک سنت ہو تو وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک بے شک۔ کیونکہ استدراج دکھانے والے تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہوا میں اڑنے والے تو ہندو کرسچن کئی ہو سکتے ہیں۔ استدراج کرنا نا، صحیح، بے شک بے شک۔ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک صاحب ایسے تھے حیدرآباد میں، وہ آلتی پالتی کر کے بٹھاتے تھے اور کوئی منتر پڑھتے تھے، کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، ہاں ہاں، اتنا مشہور۔ تو یہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو طریقت، اب اس میں ایک اہم بات اور بھی آئی ہے، وہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدنا مولا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان کہاں کہاں ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، تینوں سلسلے حضرت مولا علی سے شروع ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک تو دیکھیے اہل سنت کے یہ سارے سلسلے، اور ان سلسلوں میں کتنے لوگ، سب سے بڑھ کر نام حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شک۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر دیکھیے حضرت مولا علی کا فیضان کہ انہی کے لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، پھر حضرت سید السجاد زین العابدین، پھر اس کے بعد امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری۔ تو آپ دونوں جہتوں میں دیکھیں حضرت مولا علی کا فیضان کتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو شریعت اور طریقت دونوں نظر آئے گا۔ تو اس لیے شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے۔ بس اللہ والوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، محبت والا طریقہ ہوتا ہے، وہ محبت سے لے کر آتے جی ہیں، بالکل، سختی نہیں کرتے، بے شک۔ ورنہ شاخ ٹوٹ جائے گی۔ بے شک، بہت بے شک، بہت بے شک۔ بہت کیا خوبصورت مثال بات دی کی آپ نے۔ بھائی، اگر سبحان اللہ۔ اس میں اگر ایک چیز کا میں معذرت قطع کلامی کے لیے، مجھے انہوں نے کہا نا کہ جیسے اللہ والوں کی بات جیسے کہ، تو اس میں ایک شعر کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ ہاں جلدی سے کیجیے۔ وہ یہ کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان کیا اللہ، بات ہے، کیا بات، کیا بات، وسیلہ یہ ضروری ہے۔ بہت اچھا۔ اصل بات کیا یہ ہے۔ بات۔ جی ناظرین، کیا بات ہے، ابھی تک آپ نے کال نہیں کی۔ انڈیپینڈنس کا پرفیوم کیا کوالٹی کا پرفیوم ہے، کال کریں، سوال کا جواب دیں اور پرفیوم ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمیں انتظار ہے، اسکرین پہ ہمارے نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور جلدی سے فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجئے۔ میں آپ کی کال کا رپلائی بھی کروں گا اور مسائل بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو سیاسی لوگ موجود ہیں ان سے بھی سوال ضرور کیجئے۔ اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اپنے پیارے بھائی علی اکبر گجر صاحب کی طرف۔ سر بسم اللہ، ویلکم سر۔ سر آپ سے دوبارہ اسٹارٹ لیتے ہیں، آپ کیسے ہیں اس مہنگے بجٹ کے دور میں؟ عوام کے پاس تو بالکل پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں سر؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، عوام کے پاس بھی پیسے ہیں، ہم سب کے پاس پیسے ہیں۔ پیسے ہی پیسے ہیں سر۔ اب یہ جو ایمرجنسی جو سر لگ سکوں گئی کی ہے، بات کر رہے ہیں، نوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سکے تو بہت ہیں سر عوام کے پاس۔ سکے بھی ہیں، نوٹ بھی ہیں عوام کے پاس، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے خطے میں جو حالات جو مڈل ایسٹ کے جو چل رہے ہیں ابھی، اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں فرق آیا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ہے، وہ ہمارے پاکستانی حکومت وقت یا مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں یا یورپ میں، پورے دنیا میں یہ اس کی لہر جو ہے مہنگائی کی اس سے بڑی ہے۔ اس میں سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، رستے بند ہوئے ہیں، جنگی حالات ہونے کی وجہ سے ایران، اسرائیل اور امریکہ، جنگ کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ حکومت وقت نے اس کے لیے کافی ہم نے ایفرٹس کیے ہیں، پوری جہاں جس فورم پہ
बेहतरी हो सकती है। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल जो बात की है, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कट लगाया है, महंगाई को कम करने के, अखराजात को कम करने के लिए अपनी पूरी हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है और आगे इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे इसको। आपको पता है जब से हम आए तो महंगाई के वो जो सर निहाल मामला हाशमी थे, साहब परसों मेरे प्रोग्राम में कह के भी गए थे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो एक पैकेज का ऐलान करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में कमी होगी। तो सर आप क्या समझते हैं कि इसका बेनिफिट कैसे अवाम तक पहुंचेगा सर? क्या सब्सिडी देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, देखें हुकूमत ने कोशिश करती है कि वो चीज़ें उनके कंट्रोल में रहें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, आपके वो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं जो आपके दायरा कार में आती हैं। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दायरा कार से बाहर चली जाती हैं, जिनको क्योंकि जंग है उसमें से चीज़ों को हमें मैनेज भी करना है, चलाना भी है, लेके भी चलना है, सारी चीज़ों को हमने देखना है, उसको हम देख रहे हैं। और आगे जो अगली लहर जो आ रही है, जो पेट्रोल की कीमतें तो और बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपनी टीम के साथ बैठकर, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज साहब, पूरी टीम बैठ गई है, पूरी हमारी काबीना ने बैठ के आने वाले वक्त में हमने उसके लिए किया है कि उसको कम से कम किया जाए, कम से कम रोका जाए। और दुआ है कि अल्लाह करे कि ये जो क्राइसिस चल रहा है वो जल्द ख़त्म हो जाए और दुनिया अमन में आ जाए। लोगों को मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, देखिए रस्ते जिस तरह से होगा, क्योंकि इसके बगैर तो निज़ाम चल नहीं सकता, ऑयल के बगैर, पेट्रोल डीजल जो हमारी ज़रूरत है सबकी। तो जब वहाँ से सप्लाई नहीं आएगी तो परेशानियाँ तो बढ़ेंगी, जिसके लिए छुट्टियाँ हमने जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। बच्चों के स्कूलों के भी वो भी अनाउंस किए हैं कि उनके स्कूलों के भी छुट्टियाँ दे दी गई हैं। बाकी लोगों को ऑफिस, सरकारी ऑफिस हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी ऑनलाइन अपने वर्किंग करें और कुछ दिनों की छुट्टी भी उनको भी। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, पेट्रोल की मद में, तवानाई की मद में जो है, जहाँ से हम कर सकते हैं, मुमकिन हो सकता है उसको कोशिश की गई। सर आप क्या समझते हैं कि हम पेट्रोल की जो किल्लत है, खैर वो अभी है, लेकिन आइंदा आने वाले टाइम में भी हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी आप बेहतर गवर्नमेंट की तरफ से होंगी कि अगर रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाता है, जैसे कराची में पहले ट्रेन चला करती थी। जी बिल्कुल। मातली से लेके बदीन तक ट्रेन चला करती थी, वो ट्रेन सालों से बंद है। जी हाँ। अब लोग क्या है वो अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट की तरफ आए हैं, तो वही पेट्रोल की एवरेज जो है, पहले अगर वो 50% थी तो वो बढ़ के अब 100% से भी अबव हो गई है। सर जी, तो जी, इस तरह की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होना चाहिए कि कराची के अंदर, सर आपको याद होगा, आप माशाल्लाह से काफ़ी सालों से कराची में तो एक लोकल ट्रेन चला करती थी सर। जी बिल्कुल चला कर। सर क्या वो अभी चलती हुई नज़र आती है कहीं? अच्छा, मैं फिराज आपको अर्ज़ करूं, देखें सर्कुलर रेलवे जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें वर्किंग पिछली दफ़ा भी हमने काफ़ी हद तक की थी। वहाँ पे जापान, चाइना और बहुत सारे इंटरनेशनल लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन वो फिर पीछे चली गई। और सी पैक में भी हमने उसको रखा था कि हम सर्कुलर रेलवे कराची को उसको कंप्लीट होना चाहिए। कुछ टेक्निकल वजूहात की हुई हैं जिसकी वजह से काम रुका है। अब फिर पिछली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सर आप कहें ना दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से आप यही करना चाह रहा हूं। लोग सुनते हैं और आपकी बात पे अमल होता है। सर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे कराची, अभी जो उनका लास्ट दौरा जो हुआ था, तो वो आए थे यहाँ शालीमार एक्सप्रेस का वो इफ्तिताह करने के लिए, और हमारे मिनिस्टर जो है रेलवे के वो भी थे, मौजूद थे, हनीफ अब्बासी साहब भी, और CM सिंध भी मौजूद थे। हम लोग हम भी मौजूद थे, साथ थे। तो उस पर बात हुई थी सर्कुलर रेलवे पे, उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी चाहते थे कि इसको जल्द कंप्लीट किया जाए, और रेलवे मिनिस्ट्री से भी उन्होंने बात की और वहाँ पे बात रखी है कि हम इसको नेक्स्ट जो है सर्कुलर रेलवे कराची की ज़रूरत है हमारे लिए। और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को हमने बेहतर करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा, ये भी मैं आपको आपकी इजाज़त से बताता चलूँ कि यहाँ पूरे पंजाब में CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें दी हैं पूरे पंजाब में। 41 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में उनके आबादी के हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, जो कि सर उनके पास कोई जादू की छड़ी है। अच्छा नहीं, मैं वो यहाँ भी आनी चाहिए। हाँ, मैं उससे आपसे दरख्वास्त करूँगा ना जी कि वहाँ से जो स्टूडेंट है उनके लिए, और लेडीज़ जो और सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए तो टिकट नहीं है, बाकी लोगों से ली जाती है, और वो वहाँ पे बड़े रीज़नेबल जो है किराया वहाँ से लिया जाता है, और वो पूरे पंजाब में बड़ी प्रॉपर चल रही है और लोगों के लिए बड़ी आसानी हुई है, आपने देखा होगा ज़रूर वहाँ पे। जी जी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए था। हमने ग्रीन लाइन जो है सरजानी से शुरू की थी, पिछले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी हमारी 13 में जब आए, तो हम सर्कुलर ग्रीन लाइन हमने सरजानी से चलते चलते कायदे मज़ार से लेके आगे हमने जामा क्लास टावर तक लेके जानी थी।
لیکن اب وہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کا اگلا فیز بھی ہم اس کو کر رہے ہیں کمپلیٹ, کیونکہ پچھلی دفعہ پھر کچھ لوگ اس کو ڈسٹرب ہو گیا 18 کے بعد, تو یہ ڈیلے ہو گیا. موٹر وے کا بھی تھا, کراچی سے حیدرآباد ہم نے بنا دیا تھا موٹر وے, اور سکھر حیدرآباد موٹر وے رہ گیا تھا وہ بھی. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے, اور لوگوں کو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ملے گی تو لوگوں کے بہت سارے مسائل, یہ موٹر سائیکلیں, رکشے, گاڑیاں اپنی ہوں گی. تو ہماری تو خواہش ہے انشاءاللہ کراچی کے لیے تو ہماری خواہش ہے, سندھ کے لیے تو کراچی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں, ماتلی اور میرپور خاص کو. سر دل ٹھنڈا کر دیا آپ نے ماتلی کا نام لے کے. میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا ان کی تائید. انشاءاللہ اس پہ ہوگی بات, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی گرین لائن ہماری ایک لائن ہم چاہ رہے تھے, گرین لائن ہے. کراچی کو 4 مزید 3 سے 4 اور میٹرو کی ضرورت ہے. یہاں سے آپ, میں اب سے عرض کروں گی, یہاں سے آپ چلیں اسٹیل ٹاؤن سے اگر شروع کی جائے تو ٹاور تک ہونی چاہیے, اور یہ راشد میناس سیدھا لے جائیں, یہاں راشد میناس بہت بڑا روڈ ہے وہاں جائیں, اور سراب گوٹ سے اس کے ساتھ گرین لائن کے ساتھ جوڑیے. کہ 3 اگر یہ بنتی ہے تو شہر کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وجہ یہی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ مریم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی یا جن کا کوئی وہ چراغ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس, لیکن بات ہے کہ ایمانداری سے صحیح ڈائریکشن میں. وہ الادین کا چراغ مجھے لگتا ہے وہاں ہے پنجاب میں, یہاں بھی بھجوا دینا ہمارے پاس. وہ بھجوائیں گے, ضرور بھجوائیں گے. جب آپ ویلکم کریں گے, سندھ والے جب ویلکم کریں گے, کراچی والے ویلکم کریں گے, تو ہم انشاءاللہ کراچی کو بھی پاکستان کا نہیں دنیا کا بہترین شہر بنانے کا ہمارا ارادہ ہے. لیکن جن کی ضرورت ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں, وہاں چلیں, جا کے وزٹ کریں. آپ کن کی بات کر رہے ہیں, آپ راولپنڈی کو جا کے دیکھیں, ملتان کو دیکھ لیں, فیصل آباد کو دیکھیں, گجرانوالہ کو دیکھیں, سیالکوٹ کو جا کے دیکھیں. لاہور کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. وہاں جا کے دیکھیں, اگر وہاں پہ بہترین سرگودا کو دیکھ لیں, سرگودا کو, شاہینوں کے شہر کو, آپ کے شہر کو دیکھ لیں, اور وہاں دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اچھی بہترین ٹرانسپورٹ آپ کو مل رہی ہے, وہاں پہ آنے جانے کی کمیونیکیشن کے آپ کے روڈ بنے ہوئے ہیں, موٹر وے بنے ہوئے ہیں, اور وہاں ایجوکیشن کا بہترین نظام ہے, بنیادی چیزیں آپ کو جو کراچی میں ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں پہ آج پانی پینے کا ہمارے پاس نہیں ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے, گلیاں روڈ جو ہیں باہر, وہ بھائی چھوٹے آئے ہوئے ہیں ہمارے لاہور سے چھوٹے, وہ آگے جب آتے تو ابھی ہم سے گلا کرتے ہیں. ہم نے ان سے کہا ابھی تھوڑا سا ہے معاملہ ٹھیک کریں گے, ہم اپنے کراچی کے خلاف بات تو نہیں سن سکتے, کوئی بھی ہو ہمارے جو کراچی کے خلاف, سندھ کے خلاف کوئی بات کرے گا, خلاف نہیں کہتے لیکن وہ رائے دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اب فیل ہوتا ہے یہاں آگے کہ کہاں, مطلب آپ لوگ کہاں کیسے رہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ یہ ٹھیک وقت آئے گا, تھوڑے پریشانیوں کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے. تو اس کے لیے ہماری قوم کو, لوگوں کو بھی ضرور چاہیے کہ وہ اس باتوں پہ آگے آئیں, آگے بڑھیں, آگے چلیں, اور لوگوں کو اس بات پہ بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیزیں ہمارا حق ہے, ہم سب کا, ہمارے بچوں کا حق ہے, ہماری قوم کا, ہمارے شہر کے لوگوں کا, ہمارے صوبے کے لوگوں کا حق ہے کہ ہم بھی چاہتے کہ اچھا ایک ہمارے لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے, لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں وہاں پہ ملنی چاہیے, وہاں پہ میڈیسن ملتی ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں آپ کو بتاؤں جی, دیکھیں میں گیا تھا ابھی وہاں وزٹ پہ گیا ہوا تھا, میٹنگس ہماری ہوتی رہتی ہیں لاہور, اسلام آباد میں, تو میں لوگوں میں بیٹھا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ انسولین جو ہے, ہاں چل اوکے, انسولین جو ہے نا ہاسپٹل سے سرکاری انسولین ملتی ہے 3-4 ہزار روپے کی, وہ جو ایک ہوتی ہے نا جی, وہ لوگوں کے گھروں میں دی جاتی ہے. باقی میڈیسن تو تمام میڈیسن ہاسپٹل میں ملتی ہیں. کوئی بندہ, اور وہاں پہ ہاسپٹل میں ایک انہوں نے وہ سوئچ لگایا ہوا ہے, مائک پہ لگا تو اناؤنس ہو رہی ہے ہر وارڈ میں آپ جائیں, اس کو آپ اناؤنس کریں کہ کسی کو کمپلین ہے, کسی کو میڈیسن نہیں مل رہی, اس کو ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر رہا یا نرسیں نہیں کر رہی, تو آپ بٹن کو دبا کے آپ اپنی کمپلین کریں, اور ادھر سے لوگ اس کو بنا رہے ہیں, اسپیکر میں اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کون سا نظام آ گیا, ہمیں تو اس بات کا کبھی علم ہی نہیں تھا. تو لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہوگا اس وقت جب ہم سارے مل کے ایک اچھی راستے پہ چلیں. جی کیا ہوا. اچھا ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.